बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन आज पाकिस्तान के मशीर खारजा सरताज अजीज ने 5 दिन बाद बिल आखिर वली मोहम्मद को मुल्ला मंसूर तस्लीम कर लिया। All indicators confirm that the person killed in the drone strike was Mullah Akhtar Mansoor, who was traveling on a fake identity. हम सरताज अजीज के इस एतराफ़ पर यही कह सकते हैं, खाक हो गए हम तुमको खबर होने तक। आपने एतराफ़ कर लिया, लेकिन क्या यह एतराफ़ डीएनए के नतीजे के बाद किया गया? जी नहीं, अभी डीएनए टेस्ट का नतीजा नहीं आया। अब सवाल यह है कि हमने अगर यह एतराफ़ टेस्ट के नतीजे के बगैर ही करना था तो फिर हम पहले दिन ही मान लेते। हम पूरी दुनिया के जूतों का इंतजार क्यों करते रहे? सरताज साहब ने यह भी फरमाया, मुल्ला मंसूर की लाश अभी तक हमारे पास है। सवाल यह है कि लाश अगर हमारे पास है तो तालिबान ने कल किसको दफन किया था और किसका जनाजा पढ़ा और पढ़ाया गया था? और अगर इन्हें मुल्ला मंसूर की लाश नहीं मिली तो फिर इन्होंने नए अमीर का तकर्रुर कैसे कर दिया? मेरा ख्याल है हम अभी तक पूरा सच नहीं बोल रहे। हम अभी तक खुद को धोखा दे रहे हैं। हम ये धोखा कब तक देते रहेंगे? पूरा सच कब सामने आएगा? हम आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और आज बलूचिस्तान में अफगान इंटेलिजेंस के 6 कारिंदे पकड़े गए। इन कारिंदों ने अफगानिस्तान के 3 जर्नैलों जनरल मोमन, जनरल नईम और जनरल मालिक से राब्तों का एतराफ भी किया और यह भी तस्लीम किया कि इन्होंने बलूचिस्तान में 40 अफराद को कत्ल किया था और 7 बम धमाके किए थे। ये लोग अफगान महाजिरीन की शक्ल में बलूचिस्तान में पनाह गज़ीन थे। 6 लोग एनडीएस जो अफगान इंटेलिजेंस के हैं उनको गिरफ्तार किया है और उन्होंने कन्फेस किया है 40 से ज़्यादा हमारे मासूम लोग जो हैं वो उन्होंने शहीद किए हैं। 2 नेट्स थे इनके, एक जो था वो बॉम्ब ब्लास्ट करता था और एक टारगेट किलिंग के लिए यहाँ पर आए थे। और ये तमाम लोग ज़्यादातर वो हैं जो अफगान महाजरीन हैं और यहाँ पर आके डिफरेंट कैंप्स में रहे हैं। हम सरफराज बुगटी को इस जरूरतमंदाना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुबारकबाद देते हैं। सरफराज बुगटी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान महाजरीन को एक वार्निंग भी दी। मैं आपकी तौसीत से बता देना चाहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अफगान गवर्नमेंट को, कि अब वो टाइम आ गया है, इनफ इज इनफ। अब अफगान रिफ्यूजीज को वापस जाना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको इज्जत से निकाल देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के बलोच, पश्तून और तमाम अकवाम जो यहाँ पर बसते हैं वो अब धक्के देकर बेइज्जत करके इन रिफ्यूजीज को बाहर निकालेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अफगान महाजिर को धक्के देकर निकाल देना चाहिए, लेकिन हमें इनके साथ साथ मुल्क से करप्शन, नाइंसाफी, फिरकावारियत, सुबाइयत लसानियत, लाकानूनियत, नाहली, नालायकी, बदइंतजामी, दहशतगर्दी, कत्लो गारत करी और मजहबी मुनाफरत को भी इसी तरह धक्के देकर निकालना होगा, क्योंकि ये बीमारियां भी पाकिस्तान को उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना नुकसान महबूब खान और असमत खान जैसे अफगान जासूस पहुंचा रहे हैं। हम इसके लिए कब तैयार होंगे? और कल बोशन यादेव हमारे एक हमसाए ईरान से आया था और ये 6 लोग हमारे दूसरे हमसाए अफगानिस्तान के एजेंट थे और इन सब के पीछे हमारा तीसरा हमसाया भारत है। इन हकाइक के बाद हमारी मुस्तकबिल की पॉलिसी क्या होगी? हम आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मसादक मलिक साहब, तर्जुमान है वज़ीर-ए-आज़म के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तजिया कार है, फ़ज़ाइया के साथ इनका ताल्लुक रहा है। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, तजिया कार है। शाह लतीफ़ साहब ये बताइएगा कि पूरा सच क्या है? कुछ अंदाजा होता है आपको? देखें, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है कि हमें ये जो इतनी लंबी चौड़ी हमने बातचीत इन दिनों में की उसकी ज़रूरत नहीं थी। सीधा सीधा किस्सा था, अमेरिका ने शुरू ही में इसको कह दिया और आपको मान लेना चाहिए था। बिल्कुल और नहीं, और आपको मालूम है कि अमेरिकी जब तक पूरी छानबीन नहीं करते इस तरह की स्टेटमेंट वहां से नहीं आती। और उनके प्रेसिडेंशियल लेवल पे और उनका हाईएस्ट लेवल है जिसने एडमिट कर लिया कि हमने ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के सॉइल पर मुल्ला अख्तर मंसूर को हलाक किया है। ठीक, तो बात तो बड़ी सीधी सी थी। उसके बाद तालिबान ने जनाजा पढ़ लिया और तदफीन कर ली। अगला जो मामला था, हम आज मान रहे हैं कि तालिबान ने 1 आध दिन लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ जी, हिलाकत की भी तस्दीक कर दी और उसके बाद जनाजा भी पढ़ दिया और नया अमीर भी बना लिया। तो और फिर नया अमीर भी बना लिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये सब बातें जब हो रही थी, ठीक है, आपने अगर इसकी तस्दीक करनी थी, डीएनए बेस्ड तस्दीक की आपको इजाजत है, आप करें, मगर शुरू में ये सारे जो हैं इस तरह के शक व शुबहात पैदा करना, जबकि 2 एजेंसीज क्लियरली कंफर्म कर रही हैं, मैं समझता हूं कि इससे हमने
اپنے نام پہ یہ خامخواہ میں دھبا لگایا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا یہ کہ کیوں اس میں اتنا دیر ہم نے کی؟ اب ایشو یہ ہے کہ ڈی این اے ابھی بھی اس کا رزلٹ نہیں آیا. جی شروع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب تک ڈی این اے رزلٹ نہیں آئے گا ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ ملا منصور تھا. آج ہم نے کنفرم کر دیا بغیر ڈی این اے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 دن ہمیں اتنی زیادہ خواری برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، مطلب لگتا یہ ہے کہ کوئی مجھے اس کی ابھی تک وجہ سمجھ نہیں آئی، کوئی منطق بھی سمجھ نہیں آیا. اور یہ کیوں اس طرح کی بات کی گئی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے اتنا اس میں. دیکھیں، پہلے آپ کے وزیر داخلہ ہیں، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے رہے. پھر آپ کے جو ہیں سرتاج عزیز صاحب، وہ بیچ میں آئے کہ انہوں نے ایک بات کی. اب آج وہ فائنلی کنفرم کرنے آ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی نہ تو ضرورت تھی اور نہ ہی مجھے کوئی اس کی وجہ. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ ہے کہ فضائیہ کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، یہ واقعی ڈرون حملہ تھا اور اسی میں مارا گیا ہے، یا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹروپس باقاعدہ پاکستان آ کے انہوں نے گاڑی کو روک کے پاسپورٹ لے کے شناختی کارڈ لے کے کنفرم کر کے اس کے بعد بم سے مارا اور باقی وہ پاسپورٹ جاتے ہوئے پھینک کے چلے گئے؟ دیکھیں، اس کے اوپر بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ کہ ہمیں اس میں زیادہ اس کے اندر چھان بین کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو ہلاک کیا ہے، پاکستانی سوائل پہ ہلاک کیا ہے. یہ اصل جو سٹوری ہے اس کا لب لباب اور اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے. اب انہوں نے کیسے کیا، ہم اس کے اوپر چھان بین کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر مزید تفتیش بھی کر سکتے ہیں، پر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اور پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ڈرون سے کیا، تو بالکل ڈرون سے یہ پاسبل ہے. ہاں، ایک سوال اس میں بنتا ہے کہ ڈرون کے بعد جو گاڑی کی کنڈیشن ہے اور جو باڈیز کی کنڈیشن ہے وہ اس حد تک مسخ شدہ ہو چکی ہیں دونوں کہ اس کے بعد یہ آئیڈینٹی کارڈ اور پاسپورٹ کا اس طرح حاصل ہو جانا، یہ کچھ چیز مشکل ہے اس کو ایکسپٹ کرنا. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اگر فرض کرے کہ میزائل مارا گیا اس کو گاڑی کو، تو جب گاڑی کو میزائل مارا جاتا ہے صرف ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، یہ گاڑی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی، یہ 1 یونٹ رہی ہے اور صرف آگ لگی ہے اس کو. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسپلوسو کون سا والا استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ایکسپلوسو مسائل کے اندر وہ استعمال کریں گے جس سے گاڑی جو ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. اگر آپ کا ایکسپلوسو ایسا ہے جس کو انسینڈیری ایکسپلوسو کہتے ہیں، یعنی جو فائر پیدا کرتا ہے، تو پھر یہ فائر لیکن یہ 65 کلومیٹر دور سے اگر فرض کیجئے کہ ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ افغانستان میں تھا ڈرون، وہاں سے یہ پھینکا گیا، تو یہ فرمائیے گا کہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ 65 کلومیٹر دور سے پھینکیں اور وہ صرف آگ لگائے؟ بات یہ ہے کہ میسائل کی رینجز مختلف ہو سکتی ہیں. ایک جو ہے وہ دور سے مارنے والے میسائل، ایک قریب سے مارنے والے میسائل. یہ میسائل ہائٹ سے دور کی رینج سے بھی مارا جا سکتا ہے اور ایکوریسیز آج کل اس طرح ہیں کہ وہ ایکوریٹ ہے، بالکل کار کو جا کے وہ ہٹ کر سکتا ہے. لہٰذا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ٹیکنالوجی کے اندر مختلف ایسی چیزیں ہیں جو کیپیبلٹی ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن گراؤنڈ آپریشن کا بھی آپشن ہے، کوئی گراؤنڈ آپریشن اس وقت تک میں اس کے بارے میں نہ تو میں زیادہ انرجی اس طرف ڈیووٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جی یہ گراؤنڈ آپریشن. دیکھیں، ریموٹ ایریا ہے نا، ریموٹ ایریا میں پہلے تو آپ ڈٹرمن کریں کہ آپ کی کیا وہاں ایسی سرویلنس تھی. کچھ لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ریڈارز نے کیوں نہیں پک کیا. ریڈارز کیا اتنی سرویلنس وہاں ہے، یا ایک دوست ملک کے ساتھ جو ہمارا علاقہ، آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن والا جو معاملہ تھا، اس وقت بھی ایئر فورس سے یہ سوال کیا گیا تھا، تو اس علاقے میں اس طرح کی چین کہ ہر گیپ کو آپ کور کریں وہ نہیں تھی. ہم انڈین بارڈر کے ساتھ کوئی گیپ افورڈ نہیں کر سکتے، مگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہاں اگر گیپس ہیں تو ہم اس کو دوست ممالک کب نہیں رہے سر، یہ 10 سال پرانی فلسفی ہے. اب آپ کو اب یہ دوست ممالک نہیں رہے سر. جب بارڈر اسامہ بن لادن کا ایشو ہو گیا، بارڈر پہ باہر سے اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایران سے ان کا انڈین جاسوس پاکستان آ گیا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، دوست نہ رہے نا سر. یہ اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ کے پاس اتنا ڈیفنس ویسٹرن بارڈر کو کمپلیٹلی کور کرنا، ایسٹرن بارڈر کو کمپلیٹلی کور کرنا، اور اب ساؤتھ کو بھی آپ لے لیں، وہ بھی تو پورس بارڈر ہے نا، تو ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کو بھی وہ اسٹائل ڈکلیئر کر دیں. یہ آپ ریوائیو کریں پھر آپ کی جو جتنی اسٹریٹجی ہے. امتیاز صاحب یہ فرمائیے کہ سر ایک وقت تھا کہ جب یہ کہتے تھے کہ کچھ دوست ممالک ہے ہمارے اور ایک آدھ دشمن ملک ہے ہمارا، انڈیا کو ہم دشمن ملک ڈکلیئر کرتے تھے، افغانستان اور ایران اور چائنا کو ہم اپنا دوست ملک ڈکلیئر کرتے تھے. اب جو نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیا اس میں یہ ہم تقسیم کر سکتے ہیں ممالک کو کہ دوست ملک ہے اور دشمن ملک ہے، یا پھر اب ہمیں صرف ہمسائے کے طور پر لینا چاہیے تمام ممالک کو؟
دیکھیں جی، بین الاقوامی سیاست میں دوست نام کا کوئی ملک نہیں ہوتا. یہ ضرورت کی بنیاد پہ تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور جس کی جب ضرورت پوری ہوگی وہ آپ کو دوست بھی بنا لے گا، آپ کی ہر مطالبہ بھی مان لے گا. اس وقت پاکستان میں، پاکستان کا سوائے چین کے اس علاقے میں کوئی دوست نہیں ہے. یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح امراللہ صالح جو کہ افغانستان کے سابقہ انٹیلیجنس چیف ہیں، اور ارزگان سے تعلق رکھنے والے ایک افغان ممبر پارلیمنٹ، دونوں نے کل ایک بڑی دلچسپ بات کہی، بڑے زور دے کے طلوع ٹی وی کے ساتھ بات چیت میں، کہ اصل میں ملا منصور پاکستان سے دور ہو گیا تھا اور اس نے ماسکو اور ایران کے دورے کرنے شروع کر دیے تھے. اس وجہ سے ایرانین انٹیلیجنس کی معلومات کی بنیاد پہ اس کا تعاقب کیا گیا، اور گزشتہ 3-4 مہینے سے یہ سلسلہ جاری تھا. اور اسی لیے جب وہ تافتان سے ادھر آیا ہے تو اس کو فارغ کر دیا گیا. اب وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کہاں فارغ کیا گیا ہے، مارا کہاں گیا ہے، کیونکہ یہ ڈرون اٹیک نہیں ہے جو ہم گاڑی دیکھ رہے ہیں، یہ قطعاً ڈرون اٹیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ویسے کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ دیکھیں جی، یہ واقعہ کہیں اور ہوا ہے. اگر ڈرون بھی ہوا ہے، یہ جو ہمیں ویڈیو دکھائی گئی ہے یہ کچھ اور ہے. اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 3-4 میٹر کے فاصلے پہ پاسپورٹ اور اس کا شناختی کارڈ پڑا ہو. یہ پورا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کیسا ایک لیکن سر اگر فرض کیجئے کہ یہ کسی اور جگہ واقع ہوا لیکن لاش تو اسی گاڑی سے نکلی. بالکل، لاش ادھر لا کے آپ اس کو آگ لگا دیں، اس میں ہلکا پھلکا جو انسینڈری اس کے ایکسپلوسیو کی بات کریں، اس قسم کا ایکسپلوسیو اس کو، کیونکہ اگر ہیل فائر میزائل ڈرون سے فائر کیے جاتے ہیں عام طور پہ، اور ایک وقت میں 2 میزائل فائر کیے جاتے ہیں، اگر ایک میزائل بھی فائر کیا گیا ہوتا تو اس گاڑی نے درمیان میں سے آدھا ہو جانا تھا، ٹکڑوں میں تقسیم جی. تو دوسری اس وقت جو پاکستان کے لیے کیا کس میں ہوگا، مثلا فرض کیجئے اگر افغانستان نے یا امریکنز نے، امریکنز تو مانا ہے، مجھے تو اتوار کی صبح سر امریکنز اگر کیا ہے فرض کریں تو سر اگر وہ افغانستان کے بارڈر پہ کیا یا دور کسی جگہ کیا تو کیا ان کے ٹروپس یہاں پہ موجود تھے جو باقاعدہ مارنے کے بعد لاش اٹھا کے لے کے آئے یہاں پہ، پھر گاڑی کو آگ لگائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو 13-14 گھنٹے یہاں رہے نا آپ کی سرزمین پہ. پتہ نہیں وہ ٹروپس آئے یا نہیں آئے، لیکن جاوید آپ کیا بات کریں، اگر ایبٹ آباد میں وہ آ سکتے تھے 3 ہیلی کاپٹر لے کے، تو وہ تو بلوچستان تو 1200 کوئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، دور دور تک نام و نشان نہیں ملتا آبادی کا، تو اس پہ یہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے لمحہ فکریہ اب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی دوست نہیں رہا ملک. ایران بھی ایک لمحہ فکریہ، کیونکہ انڈیا کے ساتھ جس طرح چابہار پورٹ پہ ابھی ان کی ایک معاہدہ ہوا ہے، جاپان بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہے. تو اس کو کہا جاتا تھا انسرکلمنٹ. پہلے کافی عرصے تک پاکستان یہ خدشے کا اظہار کرتا تھا کہ ہماری انسرکلمنٹ ہو رہی ہے، ایک طرف بھارت ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ابھی تیسری طرف ایران بھی آ گیا ہے. تو لہٰذا جو یہ ڈینائل کی، جو انکار کی کیفیت ہے، ہمیں اس سے نکلنا پڑا ہوگا. تمام تر سیاسی فوجی قیادت کو مل ملا کے سوچنا ہوگا کہ اس دلدل میں سے ہم نے کس طرح نکلنا ہے. کیونکہ سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ یہ ڈرون حملہ نہیں ہے، اور اس کو مار کے ملا منصور کو یہاں پہ لا کے یہ ثابت کرنا کہ پاکستان کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے اصل محرکات کیا ہو سکتے ہیں، اس پہ بڑے غور و خوض کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو نئے سوال پیدا ہو گئے، سوالیہ نشان پیدا ہو گئے، کیونکہ آج بھی سرتاج عزیز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ڈرون جو پاکستان کی سرزمین پہ نہیں آیا، وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہے. اس سے پہلے چودھری نثار صاحب نے کہا، اور باقی یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ ابھی تک ہم نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود ہم ماننے پہ مجبور ہو گئے. تو سر یہ جو ڈیلے ہے یہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ فنکشنل نہیں ہے، اس میں کام کرنے کی اہلیت نہیں ہے، نالائکی ہے، کیا چیز ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے بڑے پیکیولر سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا تھا. یہ تمام باتیں جو آپ کر رہے ہیں، پہلی بات تو میں شاہد لطیف صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی زیادہ مٹیریل چیز نہیں ہے. ہماری سوورنٹی جو ہے وہ تو وائلیٹ ہوتی ہے اگر وہ اپنے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کر میزائل مارتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، یا اندر ڈرون لا کے مارتے ہیں، یا اندر آ کے آگ لگاتے ہیں، یا باہر سے آگ لگاتے ہیں. ہماری اطلاع یہ نہیں ہے جو امتیاز صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کسی نے لاش جلا کے اندر لا کے وہاں پہ جلائی ہے. یہ ایک حملہ. ہماری اطلاع کیا ہے سر؟ جی، ہماری اطلاع وہی ہے کہ ایک داغا گیا ہے میزائل ڈرون سے پاکستان کی سرحد سے باہر، جس کی وجہ سے ہلاکت بھی ہوئی ہے اور آگ بھی لگی ہے. لیکن اصل بات یہ کہ ہر 2 صورتوں کے اندر ہماری سوورنٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، آئی تھنک اس کے اندر جو 3 امپورٹنٹ محرکات. میں نے نہیں
نہیں کی. جو سامنے نظر آ رہا ہے میں وہ باتیں ٹھیک ہے, جو آپ کے سامنے شواہد ہیں نا اس کی بنیاد دیکھیں نا, ایک جنرل صاحب نے ساری زندگی ایئر فورس میں گزاری ہے اور ہر قسم کے ایکسپلوسیوز کے ساتھ ہینڈز آن ڈیل کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے. لیکن ان کی ہمارے پاس ہیل فائر میزائل نہیں تھے, کوئی بات نہیں, ہمارے پاس ڈرون نہیں تھے, لیکن وہ ایکسپرٹ ہیں, آخر مہارت رکھتے ہیں, ایسا تو نہیں. تو آپ لوگ بھی ایکسپرٹ ہیں نا سر, آپ لوگ بھی ایکسپرٹ ہیں. طالبان نے مولا منصور کا وہ جانشین مقرر کر دیا اور ہم آج 5ویں دن جا کے اس کا اعتراف مان رہے ہیں. برا نہ منائیں, میں آپ پہ نہیں حملہ کر رہا, نہ میں آپ کو کرٹیک کر رہا ہوں, میں تو آپ کو حکومتی موقف پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو حکومتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ میزائل مارا گیا, ہماری سوورنٹی جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امن کا جو پورا پروسیس ہے خطے کے اندر جو ہے وہ ڈی ریل ہو رہا ہے. امریکہ کے لیے بھی یہ تشویش کا باعث ہونی چاہیے, کیونکہ ان کو 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے اس میس کو کلیئر اپ کرتے. وہ جس ملک کے اندر جا رہے ہیں وہاں پہ میس بڑھتا چلا جا رہا ہے, سیریا میں, لیبیا میں, ایجپٹ میں, افغانستان میں, جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ وہ کنٹرول یہ بتائیے گا کہ اس جو واقعہ ہوا اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں دراڑ آئی مزید؟ میرے خیال میں جی بہت سنگین, پاکستان نے تو بڑی سنگین ایکسیپشن بھی لی ہے اور ابھی ایک اجلاس بھی بلا رہے ہیں جس کے اندر یہ سوچا جائے گا کہ ہمیں اس کا کیا رد عمل لانگ ٹرم دینا چاہیے. اجلاس پارلیمنٹ کا اجلاس پارلیمنٹ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لائیں گے, مگر ہماری اپنی جو کاؤنسل سیکورٹی, جی نہیں اے پی سی کی تو بھی بات نہیں ہوئی, لیکن ہماری اپنی جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا اس کے اندر یہ سوچا جائے گا کہ ہم نے اس کو کیسے لے کر آگے چلنا ہے, کیونکہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ہوا یہ کہ ہمارے ہاں وہ اس وجہ سے داغ دیتے ہیں اس طرح کی چیزیں کہ ایک روایت ہے ہمارے ہاں ابھی جتنے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر حملے ہوئے اتنے ایک ہفتے میں ہو جایا کرتے تھے, تو ایک طرح سے ایک ایکسیپٹنس ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ میزائل داغے جا سکتے ہیں. تو اس روایت کو ہم نے ختم کرنا ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے ہم اس روایت کو ختم کریں گے. اس میں کمی تو آئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کچھ کیا ہے, پاکستانی افواج نے, پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز نے یک زبان ہو کے جس طرح دہشت گردی کو کمر باندھی ہے, کمر کسی ہے اور قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کو ملیامیٹ کرنے میں, اس کے پاس امریکہ کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا. اگر وہ چاہتے تھے کسی کو دہشت گرد کو نشانہ بنانا تو انہیں ہمیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ دیکھیں تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت ناردرن ایریاز. اس کا مطلب یہ ہونا سر کہ انہیں پورا اعتماد نہیں ہے پاکستان پہ, جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی یہ بہت زیادہ بریک لینے ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج جو 6 جاسوس آپ کے افغانستان کے نکل آئے ہیں پاکستان میں, اور ان کے جو اعترافات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. بالکل ہیں, 40 لاشیں گرا چکے ہیں, یہاں پہ بم بلاسٹ کر چکے ہیں 7, اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانیوں کو ہمیں دھکے دے کے باہر نکالنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی میں کوئی شفٹ آ رہی ہے ہماری, اور وہ شفٹ آ رہی ہے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. بریک کے بعد آپ ساتھ 2-3 سوال ہیں کہ ایک تو امریکہ نے فوری طور پر تسلیم کر لیا کہ ڈرون سے ہم نے ملا منصور کو قتل کیا, مارا, اور طالبان نے بھی تسلیم کر لیا, انہوں نے جنازہ بھی پڑھ لیا اس کا, اور اس کے بعد انہوں نے نیا امیر بھی منتخب کر لیا. 5 دن بعد آج ہم نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی وہ ملا منصور تھا. یہ 5 دن گورنمنٹ کہاں رہی ہے سر؟ نہیں, میں نے تو میرا خیال ہے پرسوں ٹویٹ کیا تھا, وہ اخباروں میں آ بھی گیا تھا, چل بھی گیا تھا, اور اس میں بڑا کیٹیگورکلی میں نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا کہ یہ مارا گیا ہے ملا منصور, اور اس طرح مارا گیا ہے, اور اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں ان کے اوپر بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا. تو اس لیے اگر آپ مجھے گورنمنٹ کا حصہ سمجھتے ہیں تو ذرا 2 دن آپ نے بڑھا دیے میرا خیال ہے. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا امریکہ کی طرف سے, اس سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوں گے امریکہ کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی؟ دیکھیں چوہدری صاحب, یہ فطری امر ہے کہ ہمارا دہشت گردی جو ہمارے بچوں کو, فوجیوں کو, سویلینز کو مارنے والا وہاں پہ ان کی پناہ میں بیٹھا ہوا ہے فضل اللہ جو ہے, اس کو وہ انسولیٹڈ ہے, وہ پناہ میں ہے, اس کو پروٹیکشن ہے وہاں پہ, وہ نہیں ان کو نظر آتا کہ وہ دہشت گرد ہے. جو دہشت گرد جو ہے امریکہ کے مفادات کو زد پہنچائے وہ دہشت گرد ہے, اور باقی سارے جو ہیں وہ بڑے معصوم لوگ ہیں. دہشت گرد ہے, جو انسانیت کا دشمن ہے وہ دہشت گرد ہے. یہ نہیں کہ وہ امریکہ کا دشمن ہے یا پاکستان کا دشمن ہے یا افغانستان کا دشمن ہے, ان کو کلاسیفائی کر دیا جائے. نو, جو انسانیت کا دشمن ہے, وہ جو شدت پسندی کا رجحانات رکھتا ہے, متشدد ذہنیت رکھتا ہے, اور اس کے لیے وہ ہتھیار اٹھاتا ہے اور لوگوں کو قتل کرتا ہے, وہ دہشت گرد ہے.
اب دیکھیں میں ابھی ایک اور چینل پہ بات کر رہا تھا, یہ ریمنڈ ڈیوس کو ہم نے بھیجا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی شرمناک سی بات ہے جو ہوئی ہے ہم سے, اور وہ بھی دہشت گرد تھا. اس کو کسی نے کوئی سزا نہیں دی, وہ کھلا پھر رہا ہے, دندناتا پھر رہا ہے امریکہ میں, کسی نے سزا نہیں دی اس کو. اور اسی طرح ہماری سرزمین پہ وہ 450 کلومیٹر اس نے سفر کیا ملا منصور میں, ایران میں, جنہوں نے انتظار کیا کہ وہ پاکستان میں انٹر ہو اور یہاں پہ ہٹ کریں. انہوں نے, امریکہ نے ایران میں جرأت نہیں کی اس کو ہٹ کرنے کی, ہماری سرزمین پہ ہٹ کیا. کیوں؟ یہ سوال ہے نا. اگر ہم نے یہ ڈرون حملوں کے خلاف کوئی سٹینڈ دیا ہوتا ایسے 4-6-7 سال پہلے, جب یہ 2005-6 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, تو آج یہ دن نہ ہم کو دیکھنا پڑتا. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بڑی واضح کر دینی چاہیے کہ پاکستان جو ہے اپنی دفاع کے لیے, اللہ کے فضل سے ہماری افواج جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ پاکستان کی ہر چپے چپے کی دفاع کر سکتی ہیں, اور وہ کر رہی ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف امریکہ جنگ لڑ رہا ہے, میرے نزدیک جو ہے یہ سلیکٹو جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے اوور آل دہشت گردی کے خلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی خارجہ پالیسی میں 9/11 کے بعد جو انٹرونشن کیے ہیں تمام دنیا میں, جس میں عراق, شام, لیبیا, افغانستان سب شامل ہے, اس نے دہشت گردی کو فروغ دیا ہے. ٹھیک ہے, دنیا زیادہ کہ امریکہ کا یہ قدم ملا منصور کو پاکستان میں مار رہا ہے, یہ غلط قدم ہے, اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور پاکستان میں اور افغانستان میں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بالکل یہ ہمارا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ڈکلیئرڈ ایجنڈا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہونا چاہیے. وہ امن جو ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم امن کی خواہش کرتے رہیں اور وہ ہماری سرزمین کے اوپر یہ دہشت گردی بھی کراتے رہیں. اور دہشت گرد جو ان کی حساب سے دہشت گرد ہیں, ہمارے حساب سے بھی دہشت گرد ہیں, ان کو ہماری سرزمین پہ ماریں. لیکن جو دہشت گردی ہمارے ملک میں کرتے ہیں وہ وہاں پہ آرام سے جو ہے ان کی پروٹیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرمائیے خواجہ صاحب کہ ٹھیک ہے یہ واقعہ ہو گیا, ملا منصور کو مار دیا انہوں نے, مستقبل میں اگر امریکنز یا افغانستان کی فوج اس قسم کا قدم اٹھاتی ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارا ری ایکشن جو ہے, میرا خیال ہے کہ اس چیز کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ابھی سے چوئی صاحب میری عرض ہے نہایت ادب کے ساتھ کہ یہ جو حالات بلٹ اپ ہو رہے ہیں, یہ پاکستان میں جو ہم نے اچیو کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, جو کامیابیاں ہم نے اچیو کی ہیں, یہ لوگوں کو بھاتا نہیں ہے, لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. یہ جو ہم معاشی ترقی کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک تھریش ہولڈ جو ہے ایک کو کراس کرے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں پاکستان کی بقا جو ہے نا اس کو خطرہ ہے. ہمیں اپنے اندرونی حالات جو ہیں, درست ہے ہمارے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ذرا ہولڈ پہ کر لیں. پہلے ملک کا جو ہے اس کی دفاع کا یا اس کی بقا کا تو کم از کم جو ہے تحفظ کر لیں. آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم, پوری پاکستانی قوم, تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں مل کے امریکہ سے یہ کہیں کہ نو مور اٹیک, اب ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ ایبسولوٹلی, بالکل ایبسولوٹلی. تو یہ چیز جو ہے یہ وی ول ناٹ ٹالریٹ, یہ میسج جانا چاہیے اسٹرانگ اینڈ کلیئر, بالکل, جس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے کوئی, میرا مطلب ہے ہم 80 کی دہائی کے لیے کی طرح ہم ان کی پراکسی نہیں ہے کہ ان کی جنگیں لڑیں. ہم اپنی جنگ لڑیں گے جس میں ہمارے مفادات جو ہے وہ اولین حیثیت رکھیں گے. اور پاکستان اور میاں نواز شریف کی حکومت یہ پیغام دے گی امریکنز کو اور افغانیز کو اور ایرانیز کو؟ 100% دیں گے, 100% دیں گے. اور اگر ہمارا اسلحہ نہ دے کے ہم کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے تو دنیا میں بہت لوگ ہمیں اسلحہ دینے کو تیار ہیں. اللہ کا فضل ہے, کوئی پاکستان جو ہے وہ, میرا مطلب ہے کسی کا کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی کے اوپر جو ہے وہ اس کی ہمیں کوئی لیوریج کر کے یا ہم کو بلیک میل کر کے ہماری کو آرم ٹویسٹنگ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی. جی خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا, شاہد لطیف صاحب میسج بڑا کلیئر دیا خواجہ صاحب, میں امیٹ کرتا ہوں ان کو کہ واقعی پیغام, اور یہ ایک پیغام جانا چاہیے پوری دنیا کو کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے, جو ملک یہ سمجھتا ہے, ان تمام ممالک کو, ان تمام شخصیات کو, تمام اداروں کو ہمیں ایک پیغام دینا چاہیے. ہم دے سکیں گے پیغام؟ کیسے دینا چاہیے چودھری صاحب؟ پیغام کا طریقہ بھی تو واضح کریں نا. آج تک ہم رسمی احتجاج اور رسمی مذمت کرتے رہے نا,
اور ہم کہتے ہیں جی بڑے کھلے الفاظ میں ہم نے احتجاج بھی کیا اور ہم نے مذمت بھی کر دی, کوئی فرق پڑا؟ کیا امریکہ نے اس احتجاج اور اس مذمت کے بعد اپنی کسی بھی پالیسی میں, خاص کر یہ جو ڈرون پالیسی ہے, اس میں آپ کو کوئی فرق نظر آیا؟ کیا کرنا آج بھی سنیں آج بھی پریزیڈنٹ جو ہے امریکہ کا وہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے, پہلے دن سے وہ کہہ رہا ہے, اور آئندہ بھی ہمیں کہیں پہ خطرہ کوئی نظر آیا تو ہم پھر حملہ کریں گے, اور پاکستان میں کریں گے, اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایران میں یا افغانستان میں. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ جیسے خواجہ صاحب نے بات کی, میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں, یہ سارے کا سارا باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. یہ کوئی ایڈ ہاک واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں جی کہ بس وہ یہاں تھا تو اس لیے کر دیا گیا. یہاں نہیں تھا, وہ تو گھومتا ہوا ایران سے آیا, آپ اس کو ٹریک کر رہے تھے, تو آپ نے جان بوجھ کے ایک مقصد کے تحت یہ کام کیا, اور مقصد بڑا سیدھا ہے. میں اس کا جواب پہلے دے لوں کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیں, میں یہ سمجھ کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ میں بھی اس کے خلاف لابی ہے, امریکہ کے اندر اس کے خلاف لابی ہے, اور جب وہ لابی آوازیں اٹھا رہی تھی تو ہم نے ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا. ہمیں اس وقت کیا یہ معاملہ لے کر سیکورٹی کاؤنسل میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ ہم کیوں اس چیز کو ٹالریٹ کرتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں ہاں جی جنرل مشرف نے یہ کام کیا تھا؟ بھائی جنرل مشرف کا زمانہ بہت پرانا ہو گیا, اور مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے بات ہوئی تھی. یہ وہ وقت تھا جبکہ ان کا پورا آپ کے اوپر زور تھا, پریشر تھا, لہٰذا آپ نے ان کو ایئر ویز بھی دیے کہ ان کے جو لاجسٹکس ہیں ان کے جہاز اس ایئر وے میں سے آئیں. اس ایئر وے کے نام پر محاورہ ہے نا سر کہ اگر آپ چوہے کو برفی دیں گے تو دودھ بھی مانگے گا. نہیں ٹھیک ہے, تو جب ہم نے گنجائش دے دی تو انہوں نے گنجائش وہ جو ایئر ویز تھے, ایئر ویز دینے لاجسٹکس کی خاطر, اور ان ایئر ویز سے ہٹ کر ان کو وائلیٹ کرنا اور کسی علاقے میں جا کے ڈرون استعمال کر لینا, یہ تو سراسر آپ کے ساتھ زیادتی ہے نا. امتیاز سے یہ فرمائیے گا کہ ہم کیسے پیغام دے سکتے ہیں امریکہ کو اور افغانستان کو اور انڈیا کو اور ان تمام ممالک کو جو پاکستان کو ایک کمزور ملک سمجھتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو ہمیں جو آپ شروع میں پروگرام میں کہا کہ کنفیوژن, ایک کنفیوز قوم ہے ہم. ایک طرف آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں, تاثر یہ دے رہے ہیں کہ طالبان پہ ہمارا اثر نفوذ ہے, اسی لیے ہم ریلیونٹ ہیں افغان مذاکراتی عمل میں. دوسری طرف آپ 4 دن تک یہ بات نہیں مان رہے کہ مولا منصور مارا گیا ہے کیونکہ اس کے پاس شناختی کارڈ یا ٹریول ڈاکیومنٹ. ہم پہلے ہی دن اگر مان لیتے کہ ہاں ہے, آپ اسی وجہ سے ہم سے منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے ہماری مدد کریں, طالبان لیڈروں کو ہمارے پاس لے کے آئیں, اس میں برائی کیا تھی؟ جب تک اتفاق سے ایک آواز یہاں سے نہیں جائے گی, آپ ظاہر ہے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے. مجھے ایک پیغام آیا صدارت ایوان صدر سے, امریکہ کے ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی جب تک امریکہ یہ سمجھے گا کہ کسی ایک متعلقہ ملک میں پاکستان اور افغانستان ہو, امریکہ مخالف کوئی عناصر یا گروہ یا شخص موجود ہے اور متعلقہ ملک اس کے خلاف ایکشن نہیں لے گا, ہم وہ ایکشن ضرور لیں گے. تو اس سے واضح پیغام. یہ ایکشن ایران میں کیوں نہیں لے گا؟ ایران کو اس لیے کہ پاکستان کے خلاف آپ نے کیس بنانا تھا. حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ یہاں سمجھا جاتا ہے, وہ ایران میں نہیں ہے. ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ابھی نئے نئے بنے ہیں, اور ایران بہت پریگمیٹک ملک ہے. مسئلہ کشمیر مجھے آج بھی یاد ہے, 1990 کے شروع میں سب سے پہلے ایران نے اٹھائی تھی آواز. بعد میں ایران نے بھارت کے ساتھ دوستی کے پینگیں بڑھا لی, ان کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا, کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ایک نیریٹو ہے, اس نیریٹو کی بنیاد پہ ہم نے 20-30 سال گزار دیا. میں وقفہ لینا ہے کیونکہ ہمارا ایک ایشو یہ بھی ہے امتیاز صاحب کہ ہم دوستی کو نکاح سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب افغانستان ہمارا دوست بن گیا تو ہمارا نکاح کا رشتہ ہو گیا جو ٹوٹ نہیں سکتا. تو یہ نہیں ہوتا سفارتکاری میں. سفارتکاری میں روز آپ کے رشتے تبدیل ہوتے ہیں. ایک چھوٹے بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 6 جاسوس آج آپ نے دریافت کر لیے, ایجنٹ ہیں, 40 لوگ انہوں نے قتل کیے ہیں, 7 انہوں نے بم دھماکے کیے ہیں بلوچستان میں, اور اس کی بیس پہ ہم نے ہمارا جو وزیر داخلہ ہے بلوچستان کو انہوں نے کہہ دیا کہ ان سب کو نکال دینا چاہیے, نہیں تو دھکے دے کے نکالیں گے. سر یہ کوئی پالیسی میں شفٹ ہے ہمارے؟ اب ہم افغان مہاجرین کے خلاف ہیں, اب ہم افغانستان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, یا کیا ہے کیا یہ سارا سلسلہ؟ جی میرے خیال میں کچھ انہوں نے بات تو ایسی کی, کچھ تھوڑی سی سخت بات کر دی, جذباتی ہو گئی. ہمیں تھوڑی سی تفریق کرنی پڑے گی دہشت گرد میں اور جو ہمارے پاس جو افغانی پناہ گزین ہے. ہر افغانی دہشت گرد نہیں ہے,
لیکن کیونکہ اب ہمارے ملک میں بہت زیادہ انفلٹریشن ہو رہی ہے اور اس کے ثبوت بڑی واضح شکل میں ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، تو ہمیں ایک بڑی کلیئر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. لیکن میرا خیال میں ہمارا ہدف جو ہوگا اس اسٹریٹجی کے اندر وہ دہشت گرد ہوں گے. اور ایک افغان مہاجرین کو ہم نے پچھلے 40 سال سے پناہ دی ہوئے، تو باقی 40 سال بھی ہم ان کو نہیں، میرا نہیں ایسا خیال. میرے خیال میں ایک عزت دارانہ طریقے سے ہم ان کو، ہماری خواہش یہ ہے کہ خطے کے اندر امن پیدا ہو، اپنے گھر جائیں. اور اب ہمارے ملک کے اندر مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں ایک نئی اسٹریٹجی تشکیل دینی ہوگی. لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ متانت ہوگی، اس کے اندر کسی کی تضحیق کرنا ہمارا لیکن مقصد سر یہ ہمارے ہمسائے دیکھیں سر، 4 ہمسائے ہیں. چائنا کو آپ چھوڑ دیجیے، 3 ہمارے ہمسائے ہیں. افغانستان، وہاں سے جاسوس یہاں نکل آئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے یہاں پہ لوگ ہمارے ٹارگٹ کلنگ کی ہے. 20 سال سے وہ کہہ رہے ہیں. اور 2.5 لاکھ روپے لے کے وہ کسی شخص کو بھی قتل کر دیتے ہیں. 80,000 روپے لے کے وہ بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. سر ایران سے انڈیا کے جاسوس پکڑا گیا، یہاں پاکستان آ رہا تھا اور ان کی نیوی کا بہت بڑا آفیسر. جی. اب بلوچستان کے اندر ہمارے پاس پورے ایویڈنس ہیں کہ انڈیا انوالو ہے. تو 3 ہمسائے تو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آج بھی ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. دیکھیں بڑی واضح شکل کے اندر میں 2-3 چیزیں آپ سے کہنا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے 1980 کی دہائی کے اندر جو پالیسی اپنائی، اس کے ابھی تک ہم جو اس کے نتائج بھگت رہے ہیں. اسی طرح جب ہم نے ڈرون کو ایک دفعہ اجازت دی، جس بھی وجہ سے اجازت دی، تو اس کے بھی جو اثرات ہیں وہ آج تک مرتب ہو رہے ہیں. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو کسی بھی خطے کے اندر کوئی بھی ملک اپنے چاروں اطراف یا تینوں اطراف دشمن نہیں رکھ سکتا. اور ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دیرپا امن خطے کے اندر قائم ہو، تاکہ ہماری روزگار پیدا ہو. فیصلہ کب کریں گے آپ؟ نہیں، میں آپ کو ابھی یہی ہے، ملا منصور کو یہی فیصلہ تسلیم کرنے میں 5 دن لگا رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو میرے خیال میں وہ باتیں دوبارہ نہیں کہوں گا جو خواجہ صاحب نے کی ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی ایک مربوط بات کی اور اس کے اندر بالکل انہوں نے کلیئر بات کر دی. اب میں کروں گا تو اس کو ریپیٹ کروں گا. تو میں اس کو بلڈ کر رہا ہوں کہ اگر دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ دہشت گردی کا بازار گرم ہے، تو اس میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بات تو واضح ہو جانی چاہیے، وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے تینوں ممالک ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک نئی اسٹریٹجی کے متعلق سوچنا پڑے گا کہ ہم آئسولیشن میں پہلے بھی کبھی نہیں جانا چاہتے تھے اور اب بھی نہیں جانا چاہتے. تو ہم بھرپور بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک وزیر خارجہ بھی تلاش کرنا پڑے گا. جی انشاءاللہ ہمارے پاس ہے وزیر خارجہ. امتیاز سے یہ فرمائیے گا، آج جو سرفراز بگٹی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ہم دھکے مار کے باہر نکال دیں گے اور عوام دھکے مار کے نکال دے گی. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جی انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنی ذمہ دار پوزیشن پہ فائز ایک شخص ہے اور اس طرح بالکل کالج کے اسٹوڈنٹ کی طرح بڑھ کے مار رہا تھا. وہ پہلے ہی افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے خراب ہیں. اور پھر میں آؤں گا کنفیوز اسٹیٹ کہ افغان آبادی پاکستان کے اندر جتنی ہے، جن کو آپ مہاجرین کہتے ہیں، ہمارے حکومت کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی 62% 25 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں، خواتین، مرد، وہ سارے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. اب ان کو ہم حق شہریت کیوں نہیں دینا چاہتے؟ دنیا بھر میں ہمارے جب بچے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں، ہم 5 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں گرین کارڈ مل جائے، ہمیں شہریت مل جائے. یہ بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کو آج بھی ہم مہاجر کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور شاید وہ لینا نہیں چاہتے، یہ بھی تو ہے نا. نہیں بالکل لینا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ شہریت دینے پہ آمادہ ہوں تو بگٹی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو نفرت کی آگ پہلے سے جل رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے کوئی خدمت وفاق ایکٹیو نہیں تھا اس سارے معاملے میں، تو صوبے کو تو بولنا چاہیے تھا. صوبہ بولا نہیں، لیکن بولے دیکھیں اس سے کوئی جو بھی دہشت گرد ہے جس ملک سے مرضی پکڑا جائے آپ اس کو قرار باقی سزا دے، تفتیش کرے. لیکن اس طرح کہہ دینا کہ جی یہ ہم نے ان کو پناہ دی اور یہ ہمارے دکھ غم و غصہ کے اندر تھوڑی سی اچھی خاصی انہوں نے غلط بات کر دی، ایسے نہیں کہنا چاہیے. لیکن اسٹریٹجیکلی بگٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بگٹی صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم دھکے دے کے نکال دیں گے افغان مہاجرین کو، سر یہ بڑی کنٹروورشل ہو گئی ہے. یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ وہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ کالج کے اسٹوڈنٹ لگتے ہیں، آپ کوئی ایک سینسیبل آدمی نہیں ہے کہ اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹ دے دی آپ نے. وہ جو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں مجھے، میں کیونکہ سن نہیں رہا ہوں کہ کس نے کہا ہے کس نے نہیں کہا ہے. بات اتنی سی ہے کہ جاوید صاحب میں آپ سے اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ سخت ہے اور مجھے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط برتنی چاہیے تھی. لیکن میرے جذباتی ہونے کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. میں روزانہ یہاں پر لاشیں اٹھاتا ہوں، اپنے معصوم شہریوں کی، اپنے پولیس والوں کی، اپنے ایف سی کے جوانوں کی، اپنے لیویز کی، نہ کہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے صرف تجزیے کرتا ہوں. میں بم دھماکوں کی جگہوں پہ جاتا ہوں،
میں زخمیوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے بلوچستان کے ان کو ہاسپٹلز پہنچاتا ہوں. تو جذباتی ہونا نیچرل ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں، مجھے الفاظ کے چناؤ میں کوئی اور الفاظ بھی میں چن سکتا تھا، لیکن میں نے اس کی ریزنز آپ کو بتا دی. بالکل صحیح. اچھا یہ فرمائے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے بارے میں ایک نئی پالیسی بننی چاہیے اور ان لوگوں کو واپس بھجوانا چاہیے حکومت کو؟ دیکھیے، بلوچستان میں تو صرف دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے، گو کہ دہشت گردی ان کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. چودھری صاحب، ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں ہمارا سوشل فیبرک تباہ ہو چکا ہے، بلوچ پشتون کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے. تو ایسے میں اور پھر ان کے دھڑا دھڑ یہ جو شناختی کارڈ بننے کا سلسلہ ہو گیا ہے، ایک ایتھنک امبیلنس پیدا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور مزید انسرجنسی کی طرف بڑھے گا اور چیزیں خراب ہو جائیں گی. ہم پہلے ہی بہت مسائل کے شکار ہیں، تو ہم نے بہت کر لی نا مہمان نوازی، 30 سال ہم نے رکھ لیا. اب تو ہم اتنی سی گزارش کر رہے ہیں کہ جی بس آپ اناف آپ لوگ واپس چلے جائیں. بڑا آسان حل ہے نا سرفراز صاحب، آپ اپنی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کروائیں اور پھر وفاق سے کہیں. جی بالکل، ہم ریزولوشن بھی پاس کریں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور ریزولوشن پاس کروانے کے بعد وفاق سے درخواست کریں، وفاق نکال دے گا ان کو. ٹھیک بات ہے، وفاق اپنا کام کر رہی ہے UNHCR کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن بلوچستان کے معروضی حالات کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک، آپ کا بہت بہت شکریہ. آخری لمحات یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے معذرت کر لی ویسے اس پالیسی کو، قوم کی نیشنل پالیسی کیا ہونی چاہیے افغانستان کے بارے میں؟ دیکھیں جی، نیشنل پالیسی اپنے ہمسایوں کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ ہمیں ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہیے، مگر یہ دو طرفہ ہوا کرتے ہیں نا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی آپ نے بھی گنا کہ اس وقت افغانستان سے ہمیں کیا مسائل پیدا ہو گئے، انڈیا پرانا دشمن ہے، ایران کی طرف سے کیا مسائل پیدا ہو گئے، مگر اس میں ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، دراصل یہ اس سبجیکٹ پہ ہم آئے نہیں. وہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ کیا وجہ ہے کہ ایران کی طرف ان کا رخ نہیں ہے، وہاں بھی تو پورس بارڈر ہے، طالبان آتے جاتے ہیں، وہاں کسی کو جا کے ڈرون اٹیک نہیں انہوں نے آج تک کیا. اس کی وجہ یہ ہے چودھری صاحب کہ ہم پاکستان اس لیے نظروں میں اب کھٹک رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا جس طریقے سے آگے چل رہے ہیں اور بحیرہ عرب میں جانے والا ہے چین، وہ امریکہ کو قبول نہیں ہے. اور یہ مذاکرات جب تک خراب نہیں ہوں گے، امریکہ کو افغانستان میں رہنے کا جواز بھی نہیں ملتا. یہ معاملہ خراب ہوگا، پاکستان میں دہشت گردی ہوگی تو اس کو جواز ملے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں بڑی احتیاط سے چلنا چاہیے، کیونکہ جس طرح پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم نے ڈرون کا دروازہ کھولا ہے، بند کرنا. میں چاہتا ہوں بس آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کیجئے گا، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا. 20 کروڑ لوگ بہت بڑی قوم ہوتے ہیں، یہ 20 کروڑ لوگ کھڑے ہو کے پوری دنیا کو پیغام دیں کہ اب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ